ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين سبحان الله. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا ہے تیرا کرم پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ ہے کرم تیرا. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. سبحان اللہ. مجھ سبحان کو اللہ. جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا. ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ. راستہ دیکھتی ہے مسجد سا تیرا. حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے خطبے کا جو موضوع اور عنوان سبجیکٹ ہے وہ وہی ہے جو لاسٹ فرائیڈے سابقہ جمعہ شریف قطب
मुकर्रम को था, मुबारक का था। उन्वान ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो जहन्नम में ले जाने वाली हैं। गौर से समाज फरमाए, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से आमाल हैं जो आदमी को जहन्नम में ले जाएंगे। ये मौजू पिछले जुमे में भी था, आज भी है। आज मैं तफसील के साथ कुछ एक सब्जेक्ट पे गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह करीम की ज़ात एक जिसने जन्नत और दौलत बनाई है, अपने महबूब और प्यारे बंदों को अल्लाह ताला जन्नत में ले जाएगा। जो रब्बुल आलमीन के गद्दार हैं, उसके नाफरमान हैं, उसके रसूलों के नाफरमान हैं, कुरान के नाफरमान हैं, अल्लाह ताला उनको दोज़ख में ले जाएगा। और जन्नत बहुत बुलंदी पे होगी, दोज़ख बहुत नीचे होगी। लेकिन कुरान बयान करता है फी जन्नातिन यतसाअलून सुभान अल्लाह, अनिल मुजरिमीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जन्नत वाले आहले जन्नत मुजरिमों से जो जहन्नम में है उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम एक ही जगह रहते थे, मिक्स थे, मिलते जुलते थे, लेकिन आज तुम हमें हमारी जगह हमारे साथ जन्नत में नजर नहीं आ रहे। ये जन्नती पूछेंगे और क्या कहेंगे, मा सलकाकुम फी सकर। तुम बता तो दो कि हम जब दुनिया में इकट्ठे रहते थे, साथ रहते थे, मिक्स कम्युनिटी में थे, तो आज तुमको दोज़ख में, जहन्नम में कौन सी चीज लेके आई है? किस वजह से, किस रीजन से तुम दोज़ख में पहुंचे हो? तो वो जवाब में कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते थे। मुसलमानों, नमाज बहुत अहम तरीन फरीजा है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, पिलर ऑफ इस्लाम है, दीन का थम है नमाज। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं, वो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम तुम साथ ही थे लेकिन हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। फरमाया कोई और रीजन? वो कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम दुनिया में गरीबों को, मिस्कीनों को, जरूरतमंदों को, मुहताजों को हम खाना नहीं देते थे, उनकी हेल्प नहीं करते थे, उनकी मदद नहीं करते थे। क्या करते थे? वकुन्ना नखूद मअल खाइदीन, हम इसी तरह की बेहुदा बातें आपस में करते थे। ये क्या नमाजें हैं, क्या रोजे हैं, क्या ये गरीबों मुस्किनों का हर वक्त शोर पड़ा रहता है। मुहताजों की, गरीबों की सपोर्ट करो, मदद करो, फलस्तीन में मदद करो, कश्मीर में मदद करो, फला जगह मदद करो, अल्लाह के घर मस्जिदों को आबाद करो, इनकी वादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये सब वो कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम आपस में बेहुदा बातें यानी ऐसी बातें करते थे। भाई क्या है, दौलत हमने कमाई है तो हम ये गरीबों, मिस्कीनों, मस्जिदों, दीनी मदरसों, दारुल उलूमों, गरीबों, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को हम क्यों दें? ये उनका तीसरा रीजन है जहन्नम में जाने का। और चौथा रीजन क्या है? वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन को जुटलाते थे। हम कहते थे ए जहान मिठा ते अगला किस डिठा। भाई यही जहान है, यही दुनिया है, इसी में हमने रहना है और जब मर जाना है तो मिट्टी में खाक हो जाना है। क़यामत वाले दिन कोई नहीं उठना, कोई किसी ने हिसाब किताब ना लेना है ना देना है। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन को जुटलाते थे।
یہ ان کا چوتھا ریزن ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا. یقین بمانا موت آ گئی. یعنی دنیا میں نہ ہم نے نمازیں پڑھی، نہ ہم نے مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلایا، اور نہ ہم نے کسی کی ہیلپ کی، بیہودہ باتیں کرتے رہے، قیامت کے دن کو چٹلاتے رہے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی، ہم مر گئے. یہ جواب، یہ آنسر جو ہے اہل جنت کے اس کوشچن، اس سوال کا جواب ہے جو جنتی ما سالککم فی سقر، دوستیوں سے جنتی پوچھیں گے. برادران اسلام، آگے اللہ کریم فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین. فرمایا اب ان مجرموں، ان بے نمازوں، ان غریب و محتاجوں کو کھانا دینے سے انحراف کرنے والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سے کرنے والوں کے بجائے کنجوسی کرنے والوں کو، بیہودہ باتیں کرنے والوں کو، قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کو، فرمایا آج ان کی کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، نہ ان کی کوئی سفارش کرے گا، نہ کوئی ان کی ہیلپ کرے گا. آج یہ بے یار و مددگار، هذا يوم الفصل جمعناكم والاولین فإن كان لكم كيد فكيدون. اللہ فرماتا ہے هذا اليوم، یہ آج کا دن فیصلے کا دن ہے. تم سب آگے ہو، جو تمہارے پاس سے کوئی ہو سکتا ہے کر لو، کوئی ہیلا کر لو، کوئی وسیلہ کر لو، آج دوزخ سے بچ جاؤ. فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ان قیامت کو جھٹلانے والوں کو، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسولوں کی دعوتوں کو جھٹلانے والوں کو، اللہ کی کتابوں بالخصوص اس قرآن کو جھٹلانے والوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے. آج یہ جہنم میں اسی طرح جلتے رہیں گے. ناظرین، سامعین، میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ میں نے صرف ان آیات کا ترجمہ کیا ہے. فرسٹ ریزن دوزخ میں جانے کا جو دوستیوں نے بتایا وہ کیا تھا؟ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج دوزخ میں آئے ہیں. یہ نماز کیا ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. مسلمان اور کافر کا فرق یہ نماز بتاتی ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. صحیح حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک کافر، ایک مشرک، ایک مومن مرد، مسلمان عورت کے درمیان اگر کوئی ڈفرنس ہے، کوئی فرق ہے، تو وہ یہ ہے کہ مومن مرد، مومن اور مین مسلمان جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مشرک اور کافر نماز نہیں پڑھتے. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث سنیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. طبرانی شریف میں یہ حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے. مسلمانوں غور سے سنو، جو مستی کے ساتھ، جو تکبر اور آکڑ کے ساتھ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اللہ کا حبیب علیہ السلام فرماتا ہے وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے مومن کے لیے. ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے حبیب فرما
علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی لیکن وہ نماز کا منکر نہیں ہے، نماز کا قائل ہے کہ نماز مجھے پڑھنی چاہیے، فرماتے ہیں پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتا، خطرہ یہ ہے، اس کے لیے وارننگ یہ ہے کہ جب اس کا وقت موت کا آئے گا اس وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کفر پر ہوگا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اے اہل محبت، اے عاشقان رسول، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے، اپنے گھروں میں اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے انٹیوں اور آنٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فرینڈشپ کو، جہاں جہاں آپ کا تعلق اور واسطہ ہے ان کو نماز کی تلقین کریں۔ نماز کا ٹائم ہو جائے کہیں کہ باتیں بعد میں کریں گے، کھانا بعد میں کھا لیں گے، یہ کام تھوڑا سا بعد میں کر لیں گے، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں، نماز کی تبلیغ کرو، نماز کا میسج آگے پہنچاؤ۔ میں نے پچھلی جمعے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، سرکار فرماتے ہیں میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت بھی یاد ہے نا وہ آگے پہنچاؤ، یعنی ہر مومن مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو میسج سنتے ہیں، سرکار سے صحابہ نے سنا، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، سرکار سے اہل بیت رسول نے سنا، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا یہ فرض ہے، ہم بھی جو ہم قرآن و سنت کا بات، نصیحت، لیکچر، سپیچ سنتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی آگے سنا دیں، ہم بھی آگے پہنچا دیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، اپنے جو بڑے تو نکل گئے ہیں نا، ڈرگ میں کوئی چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی جیل میں چلا گیا، میری دعا اللہ ان سب کو واپس آنا نصیب فرمائے، سب ماں باپ کو اپنے بچوں کی طرف سے راحت عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کا دکھ بڑا شدید دکھ ہوتا ہے، میری دعا ہے، لیکن جو ہمارے بچے بچیاں چھوٹے معصوم بچے ہوئے ہیں ان کی لک آفٹر کرو، ان کو اپنے ساتھ نماز میں جا گھر میں نماز پڑھو۔ میری بہو بیٹیاں بہنیں جب نمازیں پڑھے، خود گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے تو بچیوں کو ساتھ لے کے آئے، ان کو ساتھ لا کے بنائے۔ جب آپ یہ کام کریں گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جس وقت آپ اپنے بچوں کو اس طرح نماز سکھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لائیں گے تو انشاءاللہ میرے رب کا کرم ہوگا، وہ بچے اور بچیاں پھر گمراہ نہیں ہوں گے، پھر وہ بچے اور بچیاں بچ جائیں گے۔ وہ امت مسلمہ کا ایک بہترین سرمایہ، وہ اصل ہماری ویلتھ جو ہے، ہماری جو دولت ہے، یہ نیو جنریشن ہے، یہ بچے ہیں۔ جمعے کے بعد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کچھ لے کے جائیں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تیسری حدیث، اب میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ انہی تین حدیثوں کی تفسیر قرآن بیان کرتا ہے، منیبین الیہ، وہ خوش نصیب مومن مرد، مومن عورتیں، مسلم وومین، مسلم مین جو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے متعلق کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا واقیموا الصلاۃ، اے فرما بردارو، اے متقی پرہیزگارو، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا، واقیموا الصلاۃ، سبحان نماز اللہ، پابندی سے ادا کرنا۔ اللہ یہ قرآن ہے، پہلے میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں، اب قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، یہ ان کو حکم ہے جو فرما بردار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے لیے، اس کے پاس، یہ ہم یہاں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ مسجد کیا ہے؟
یہ اللہ کی بارگاہ ہے. بارگاہ ہے. یہ ہمارا نبی کا حرم ہے. یہ ہمارا نبی کا حرم ہے. ہم حرم میں آئے ہیں, اللہ کے گھر میں آئے ہیں. گویا کہ ہم نے اللہ کی اس دعوت میں عمل کر دیا ہے. یا اللہ ہم آگے ہیں, ہم تیرے غضب سے ڈرتے ہیں. اللہ ہم تیری بارگاہ جس میں تقوی پرہیزگاری کا نور اپنے سینے کے اندر سجا کے لائے ہیں. تو پھر میرا فرماتا ہے واقیم الصلاۃ, اور میری بارگاہ میں آنے والوں, مجھ سے ڈرنے والوں, تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں, اب تمہیں میں یہ نصیحت کرتا ہوں واقیم الصلاۃ. سبحان اللہ. نماز پڑھنا, نماز نہ چھوڑنا. نماز کچھ بھی ہو جائے, اللہ کا نبی کافروں سے جہاد کرتا ہے, قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب ایک جماعت کو آپ نماز پڑھائے, دوسرے مجاہدین کو کفار کے مقابلہ کے اندر جہاد کرتے رہنے دیں. محبوب جب فرسٹ گروپ نماز پڑھ لے, محبوب وہ جا کے کافروں کے مقابلہ کے اندر ڈٹ جائیں, وہاں جہاد کریں. یا رسول, اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, اب آپ دوسروں کو نماز پڑھائیں. اور جو نماز جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے, رب کریم جنگ کی حالت میں نہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے. اور صحابہ نے یہ سیکھا, صحابہ نے جہاد بھی کیے, بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی, لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی. بے شک. سبحان اللہ. جنگ عذاب کے موقع پہ جب مشرکین بڑی جلگہ لے کے 10,000 کا لشکر لے کے جب مدینہ پہ چڑھائی کی تھی, مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کر کے, مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کا اعلان کر کے, اناؤنسمنٹ کر کے جب مدینہ پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا, تو ان کی یلغار کی وجہ سے عصر اور مغرب کی نمازیں قضا ہو گئی. اللہ کے حبیب نے پتھر کھائے, مصیبتیں جھیلی, سارا جسم نولہان ہو گیا, بڑی تکلیفیں برداشت کی, بد دعا بھی کی, ان کی ہدایت کی دعا کی, لیکن جب نمازی قضا ہوئی تو اللہ کے حبیب نے ان کے لیے بد دعائیں کی, ان کے لیے بد دعائیں کی. یا اللہ جنہوں نے ہمیں نماز سے روکا, نماز سے مشغول رکھا, یا اللہ تو ان پہ تباہی نازل فرما. اے عاشقان رسول, یہ نماز ہے, یہ نماز کا مقام ہے, یہ نماز کی اہمیت ہے. اور پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ, اے نیک لوگوں نماز پڑھو, اے پرہیزگاروں نماز پڑھو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز نہ چھوڑنا, کافروں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. پہلے حدیث سنی, حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مرد عورت کے درمیان اور کافر مرد عورت کے درمیان ڈفرنس کیا ہے, فرق کیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے. مشرک کافر نماز نہیں پڑھتے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میرے حبیب کے غلام نماز پڑھتے رہنا, تم مشرک نہ بننا. مشرک وہ ہے جو خدا کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتا ہے, اپنی ذات کی پوجا پاٹ کرتا ہے. قرآن حکیم کے اندر آتا ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں, اپنی مرضی کی پوجا کرتے ہیں, وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. وہ آیات میں پڑھوں تو پھر وقت وہ سارا ہی ختم ہو جائے گا کہ جمعے میں وہ آیات پڑھتا رہوں کہ جو لوگ اپنی ذات کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. ہم موحد ہیں, ہم موحد ہیں, اس کا مطلب ہم توحید پرست ہیں. ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اس کی ذات پہ, اس کی صفات پہ کسی کو شریک نہیں کرتے, کسی کو شیئر ہولڈر نہیں کرتے. اس لیے کہ میرے رب نے فرما دیا ہے نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے پیارے حبیب, تم اناؤنسمنٹ کر دو, تم سب کو سنا دو, اللہ احد,
محبوب یہ سنا دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ساری کائنات اس کے اندر ہے، یہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ دنیا کی بادشاہیاں، یہ زمین و آسمان کی بادشاہیاں، یہ طاقتیں اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، حبیب اناؤنس کر دو، اناؤنسمنٹ کر دو، اعلان کر دو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کے رسولوں کی فرما برداری کرو گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، اگر تم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرو گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر بھی ہوگا، تمہارے گھر پہ بھی ہوگا، ہر جگہ اللہ کی رحمتیں تمہارا ساتھ دے گی۔ لیکن یاد رکھو اس دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، روزوں کا محتاج نہیں، صدقات و خیرات کا محتاج نہیں، اس کو کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ نہیں۔ نمازوں کا بینیفٹ، صدقات و خیرات کا بینیفٹ، نیک اعمال کا بینیفٹ اور گڈ کریکٹر کا بینیفٹ فار اس، ہمارے لیے ہے، ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، اے محبوب اعلان کر دو لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی میں نہ کسی کو میں نے جنا ہے، نہ مجھے کسی نے جنا، یعنی نہ میں کسی کی ماں ہوں، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ کوئی میری بیٹی ہے۔ یا اللہ تو کیا ہے؟ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سبحان اللہ، فرمایا کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرا برابر نہیں، کوئی میری فیملی نہیں، میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے حبیب ان کو بتا دو جو مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، ادعو الی سبیل ربک، اور اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ محبوب ان کو بتا دو مجھے پکارو، مجھ سے ہیلپ مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا، رزق کی کمی ہے رزق بھی دوں گا، بیمار ہو مجھ سے شفا مانگو میں تمہیں شفا بھی دوں گا، مصیبت میں گر گئے ہو میرے سامنے تک سے سچی توبہ کر کے گر گڑاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کر کے تمہاری ڈفیکلٹی دور کر دوں گا، مصیبت دور کر دوں گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ واللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ تو مشرک نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز چھوڑتا نہیں، مشرک پڑھتا نہیں تو مومن چھوڑتا نہیں، چھوڑتا نہیں۔ اللہ غنی، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ نماز کیا ہے، میں قربان جاؤں۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اللہ کے لیے فرماتے ہیں دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھو۔ دن کے دونوں کناروں، صبح اور شام، عشاء، فجر، ظہر، عصر، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پانچوں نمازیں پڑھو، یہ پانچیں نمازیں پڑھو۔ یہ سورہ جو ہے، میں جو آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں یہ 24 گھنٹوں میں صرف 5 ٹائم کی پریئر ہے نا، 5 وقت کی نماز ہے نا، کوئی سارا دن تو تمہیں نماز میں نہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، فرمایا 5 وقت یہ نماز پڑھو. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کریم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نیکیاں، تمہاری جو نیکیاں ہیں یذہبن السیئات، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے. گویا اللہ نے پہلے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ نماز ایک نیکی نہیں، حسنات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر قرآن بھی ہے، نماز کے اندر اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، اور نماز کے اندر اللہ کے محبوب پہ درود و سلام بھی ہے. سبحان اللہ. نماز کے اندر اپنے لیے دعائیں میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بھی ہے. اللہ. نماز ایک ہے لیکن لا تعداد نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا جو تم نیک عمل کرتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو، یہ تمہاری نیکیاں جو ہیں برائیوں کو لے جاتی ہے، یہ نیکیاں مٹ جاتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے. یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے. نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم آرڈر سنا کے کہ 5 وقتی نمازیں پڑھو اور ہر قسم کے گناہ تمہارے جو ہیں ان کو، یہ نیکیاں تمہاری جو ہے ان کو بہا کے لے جائے گی اور یہ نیکیاں جو ہیں تمہارے گناہ مٹا دے گی. لیکن فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں تو پھر اس کو قبول کرتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے سینے کے اندر بٹھا کے ان پریکٹس پورا جو کچھ سنا ہوتا ہے اس پہ ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم یہ عمل کریں گے، ہم اس پہ نمازیں پڑھیں گے، صدقات و خیرات دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے حبیب علیہ السلام سے یہ کب تک عبادت کرنی ہے، کس وقت تک ہم نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز رہنا ہے. اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سبحان اللہ. اے میرے پیارے حبیب، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے. حضور کی ذات وہ ہے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم سرکار کی ذات کی مقدس، ذات اقدس کی مقدس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرکار تو ہمیں گناہوں سے بچانے والے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محبوب اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. محبوب اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک محبوب تمہارے پاس ہمارا پیغام اجل موت نہ آ جائے. محبوب موت کی آخری گھڑی تک، آخری سیکنڈ تک بھی محبوب اپنے رب کی عبادت جاری رکھو. سبحان اللہ. اپنے رب کی عبادت جاری رکھو. جب سرکار کو اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے اور سرکار نے اس آرڈر کو اللہ اکبر کس طرح پورا کیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ. محبوب بڑی راتی ساری راتی نہ جاگیا کرو، ادھی رات جاگ لو، تھوڑا جاگ لو، کچھ کٹ کر دو، کچھ تھوڑا جا زیادہ کر لو. یہ اللہ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام اتنی
رات کو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے، اتنے لمبے سجدے کرتے. ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں آپ سجدے میں ہوتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، میں سمجھتی تھی شاید میں آپ کا پاؤں مبارک دباتی، کہیں سرکار کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. جس کے ہم عاشق ہیں نا، اے عاشقان رسول، جس رسول کے ہم عاشق ہیں نا، یہ اس رسول کی اپنی سیرت ہے، یہ اس رسول کا اپنا عمل ہے. آئیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کریم فرماتے تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین طریقہ اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ ایک ذات ہے جس کو بغیر کسی انکنڈیشن تم اس ذات کو فالو کرو تو تم دین میں بھی دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو. برادران اسلام، ابھی بہت سے حدیث نماز کے متعلق باقی تھی لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، اور جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس کو آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، اس وقت مسلمانوں پہ بڑا مشکل اور تنگی کا وقت ہے. فلسطین کے اندر قتل عام اسرائیل نے کیا اور پھر رات کو سیز فائر کر دیا، غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. کشمیر کے اندر ایک کشمیری نوجوان نے ایک برج کے اوپر ایک نقشہ بنایا، ایک کیا بنایا؟ نقشہ بنایا جس پہ یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اس کو انڈین ظالموں نے کیپچر کر لیا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. یہ ہے اسرائیل، یہ ہے انڈیا، یہ مسلمانوں کے بدترین قسم کے دشمن ہیں، اسرائیل بھی اور انڈیا بھی. جو کچھ کشمیر کے اندر انڈیا نے کیا ہے، کنٹینیو کر رہا ہے. کسی کشمیری کو مقبوضہ کشمیر میں احتجاج کی اجازت نہیں. ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیے، جلوس نکالے، بڑی بڑی ریلیاں نکالی پوری دنیا کے اندر، اور امریکہ کے اندر بھی اور انگلینڈ کے اندر بھی اتنی بڑی ریلیاں ان مظلوموں کے حق میں نکلیں، لیکن کشمیر کے اندر کوئی ریلی نہیں نکل سکی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مودی ظالم ہے، وہ کشمیریوں کو کیپچر کر رہا ہے. آج برمنگم 5 بجے بھارتی قونصلیٹ کے سامنے کشمیری یوم شہداء منا رہے ہیں. مولانا یوسف فاروق یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلے انڈیا نے شہید کیا، پھر ان کے نماز جنازہ کے جلوس پہ سیدھیاں گولیاں مار کے 70 کشمیریوں کو شہید کر دیا. آج ہم ان کا یوم شہادت منانے کے لیے وہاں احتجاج کرنا ہے. جو جا سکتے ہیں خود جائیں، مجھے نام بتائے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کروں. کریکٹ ہم 3:30 بجے مسجد کے کارنر سے نکلیں گے، لیکن وہی نام لکھا ہے جو جا سکتا ہے. ان غریبوں کی، ان محتاجوں کی، ان مظلوموں کی دستگیری یہ عبادت ہے. نماز بھی عبادت ہے، مظلوم بھائی کی امداد اور سپورٹ بھی عبادت ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.